अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर हसन साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पेपला से आपका ताल्लुक़ है। तो हम किसी काम के सिलसिले में दिन भर इस्लामाबाद थे, तो अब वापस पहुँचे हैं। तो मैंने ये इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने सोचा कि थोड़ी सी ज़रूर जो है वो अलाते आज़रा, और बहुत सारे इवेंट्स पिछले अरसे में हुए हुए हैं जब से हमने ये आप दोस्तों से बातचीत करना छोड़ी हुई है। तो उस ज़माने में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं खसूसी तौर पे, जिसके बहुत सारा चर्चा है। एक तो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर उसके अलावा जो आउटसोर्सिंग है प्राइवेट सरकारी स्कूल्स की, कॉलेजेस की, अब उनका नंबर आ गया है। और गंदम का रेट, और जो किसानों को जो मुश्किलात हैं दरपेश हैं। तो इन सारे मौज़ूआत पे अभी रात के जब हम ये अभी शुरू करने लगे हैं तो 11 बज के कितने मिनट हुए हैं प्रोफेसर अब साहब? 42 हो गए होंगे। 42 हो जो गए हमने ग्यारह देखा था बयालीस तो पे 40 तो थे। प्रोफेसर साहब सुबह हो गई, शायद निकले होंगे लाहौर से, मेरा ख्याल है को 5 बजे निकले थे आप। हाँ, 5:30 बजे। 5:30 बजे। तो ज़ाहिर है हम दिन भर भी काम काज में कोई कारोबारी मसरूफियात थी उनमें रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मैंने आपको सोने नहीं देना ज़रा पहले हम इस पे बात करेंगे और फिर जो है वो सोएंगे। तो लें जी प्रोफेसर साहब, ज़रा इस पे आप 27th हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शुरू करें तो इस पे ज़रा आप रोशनी डालें जी। इसको अ, कैसे देखते हैं आप, क्या कहते हैं इस पे क्योंकि हमारी इसमें देखें, राय शायद दो दोस्तों से। जो है ना अहम इसमें तरमीम है, जी अहम मौज़ूआत पे। एक तो अदलिया के हवाले से है। जी, मेरा ख्याल है आप दूसरी, थोड़ा सा ऊंचा बोलें जी, ताकि सुनने एक वालों को अदलिया के हवाले इरिटेट ना से हो है ना। और दूसरी आर्मी के हवाले से हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। आर्मी के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, उनके आह, ओहदे तब्दील हो जाएं ऐसे ही या है, उनका अख्तियारात दे दिए ऐसे ही है, जाएं या ऐसे ही छीन है, लिए जाएं। ऐसे तो ही वो है। उनके अख्तियारात किसी भी आइनी तरमीम के मोहताज मेरा नहीं ख्याल के हैं। आ, आ, उस पर तो बहस अगर हो भी रही है तो उसका कोई सर पैर नहीं है। और आ, या आप इस पे मज़ीद बात करेंगे तो मैं इस पे मेरे मज़ीद बात कर साथी लूँगा। हमारे ये कहते हैं कि जैसे पहले तो बड़ी इधर जमहूरियत बड़ी पक्की थी हम्म। तो अब जो है वो हाँ। मसला ये हुआ है कि जो ये तरमीम हुई है हम्म। तो फ़ौज को बड़े इख्तियारात शायद मिल गए हैं, और वो उन्होंने ज़्यादा स्पेस ले लिया है, और ये वो इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा इस पे ज़रा कुछ देखें, दोस्तों से चीदा फ़ौज चीदा बात हुई ने भी है। बतदरीज अख्तियारात जो है ना वो हासिल किए वो हैं। हासिल किए हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। अ, एक ज़माना था जब अयूब खां का मार्शल लगा जी तो सिविल ब्यूरोक्रेसी उनकी शायद सीनियर पार्टनर थी, हाँ और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एक जूनियर पार्टनर की जी हैसियत से जी हुकूमत कर रही थी। बिल्कुल फिर ये बिल्कुल बराबर के पार्टनर्स हुए बिल्कुल। और फिर वो सीनियरिटी में चली जी गई, और फौज जो है जी या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। और अब जो सिविल ब्यूरोक्रेसी, अब शायद वो उसको पार्टनर कहना भी मेरे हाँ ख्याल में हाँ मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सारे एक अख्तियारात जो दिन का हासिल किए गए मामला नहीं एक है। दिन का हाँ मामला नहीं हाँ है। बतदरीज उनके अख्तियारात बढ़ते बड़े चले हैं। हाँ जा जी रहे हैं और वो हासिल करते चले जा रहे बिल्कुल। हैं। तो इसका ज़ाहिर है पूरा एक सेटअप है जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो आबाद नौ आबादियाती जो सिस्टम है जी उसमें उनके बैन अवी तौर पे भी और हम्म जो उसके मामलात हैं उसकी वजह से उनको अख्तियारात हासिल करते चले जा जी रहे हैं, और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ इस सेटअप में मौजूद में नहीं है। जहाँ तक अदलिया का जो ताल्लुक है। फिर ये इस पे थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर खसूसी तौर पे जो पिछले दो अदवार लगे हैं, ये 2013 से 18 तक, हम्म, और फिर 18 से लेके अगला ये वाला 23 24 तक तक, और 23 अब तक तक, चल रहा है। और अब तक वो चल रहा है। तीसरा दौर कह तो लें आप इसको। तीसरा दौर कह लें तो हम्म। इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मैं ये समझता हूँ कि शायद जो 18 से लेके 23 तक कोई उन्होंने 20 या 25 सालों का सफ़र जो है वो इस थोड़े से अरसे में तेज़ी से तेज़ी से जो हाँ सफ़र तय हाँ किया है, तय किया है। और उन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें जी अब अख्तियारात इस किस्म के हासिल किए हैं जी कि बराह रास्त हुकूमत में आने की हाँ शायद उनको हाँ अब ज़रूरत भी ज़रूरत नहीं रही। जी नहीं रही है। जी
اگر اجازت ہو تو دلیا کی طرف آتے ہیں. جی جی، اور اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی صحیح طرح سے کوئی جمہوریت کے دو تین ادوار نہیں لگیں گے، اور جمہوریت بھی جمہوریت کے کوئی ادوار سے ہائیبریڈ ہم نہیں کیا بلکہ مراد لیتے ہیں ہم؟ مسئلہ یہ بھی ہے نا. اب میں اب اب یہ کہوں گا تو ساتھی میرے ناراض ہوں گے، میں یہ اس لیے جمہوریت کے ادوار، اب پتہ نہیں ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت ہاں جی بھی جی ہے یا نہیں ہے. ہاں، اور اس کو بڑے پاکستان شوق میں سے ہائیبریڈ کہتے ہیں آج ہائیبرڈ بھی. کہتے ہیں، یا پاکستان میں کنٹرول قسم کی جمہوریت ہے. جی اور جتنا ان کا دل کرتا ہے وہ جمہوریت دے دیتے ہیں، ہاں جتنا دل کرتا ہے واپس لے ہاں، لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو جمہوری ہیں وہ بھی تو ان سے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ 2008 سے 13 تک کا جو دور ہے، ہوں. تو اس میں پھر ہمیں یہ پیچھے دھکیلتے ہوئے نظر آئے ہیں نا، پیچھے دھکیلا ہے ان کو. تو مطلب آپ 18th امینڈمنٹ کو دیکھ لیں، دوسری چیزیں دیکھ ہاں. لیں، اس دور میں پیپلز پارٹی نے وہ کی ہیں. بے شک ان کی بڑی مختصر سی جو ہے وہ ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، اور تھوڑی تعداد سے وہ تھی ان کی کولیشن، تو مجبور حکومت تھی، لیکن اچھا، وہ اس انہوں میں نے. مزے کی بات یہ ہے جی کہ 18th امینڈمنٹ جو ہوئی، جی اس میں بہت ساری جو ترامیم جو تھیں، اس میں جو چارٹ آف ڈیموکریسی ہوئی بے نظیر بھٹو نواز شریف کے درمیان، جی ان کے بہت ساری شکیں اس میں شامل تھیں. جی مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہاں اس میں ہاں یہ عدلیہ سے متعلق جو ہاں ترمیم جی تھی ہاں جی آئینی عدالت ہاں والی، جی یہ نواز شریف صاحب نے باوجود یہ کہ وہ انہوں نے سائن کیے تھے چارٹ آف وہ ڈیموکریسی جی پہ، جی جی لیکن یہ ترمیم انہوں نے نہیں نہیں ہونے ہونے دی. دی، بالکل اور بالکل. کس کے اشارے پہ نہیں ہونے دی، کس کے ہاں کہنے پہ نہیں ہاں ہونے دی، اور ہاں پھر اس اشارے کو مان کے اس کے بینیفیشری بھی ہوئے ہاں 2013 میں. ہاں لیکن جب 2017 میں ہاں ہاں اسی عدالت کا، اسی سپریم کورٹ کا وہ نشانہ بنے، جی تو بالکل انہوں نے بھی سوچا بالکل. ہوگا کہ یہ ہاں اگر میں اس وقت آئینی عدالت کے حق ہاں، میں بلکہ ووٹ کر دیتا. اس سے سوری معذرت آپ کو کاٹ رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے تو انہوں نے کچھ چیزیں تو 19th امینڈمنٹ میں واپس بھی وہ دوبارہ سے کرنے کی کوشش کی نا، 18th نہیں، کی. وہ تو ایک طرح سے دیکھیں نا، اس وقت ہمارے دوست جو اس وقت اس آئینی عدالت کے خلاف ہیں جی یا جی اس کے جی متعلق باتیں کرتے ہیں، جب عدلیہ نے اپنی آمریت مسلط کی جی تو وہ کیا تھا جو شاید دنیا کے کسی ملک میں اس طرح سے نہیں ہے. ہوں بیلنس آف پاور ہر ملک میں قائم ہوتا ہے کہ یا تو ہاں انتظامیہ جی جی پارلیمنٹ جی جج بھرتی کرتی ہے، ہاں اور ججز خود کو امپیچ کرتے ہیں، یا اگر کوئی ہاں گڑبڑ ہو تو جی کسی ایک جج کے خلاف جی کارروائی کرتے ہیں. یا عدلیہ خود کو بھرتی کرتی ہے، اور ہاں امپیچمنٹ پارلیمنٹ کے ہاں یا انتظامیہ کے اختیار میں جی ہوتی ہے. جی لیکن 19ویں ترمیم کے ذریعے جو کیا گیا یہاں پہ پاکستان میں 2011 میں، وہ یہ تھا کہ عدلیہ بھرتی بھی خود کو کرتی تھی، ہاں اور ہاں خود ہی اپنی امپیچمنٹ کی بھی ذمہ دار ہاں ہوتی تھی. ہاں اور اس عدلیہ کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جاتا ہاں تھا. اس ہاں کے کنٹرول کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا ہاں گیا، ہاں نواز شریف کو گھر بھیجا جی گیا، جی پیپلز پارٹی کی حکومت کو ناکوں چنے ہاں چبوائے گئے، ہاں نون ہاں لیگ کی حکومت کو ذلیل کیا گیا. اس اور وقت اسی عدالت نے پھر جی بیٹھ کے عمران خان جو ہاں ہاں ہونے نہیں دے رہا تھا، کیا وہ اس کے خلاف جو وہ عدم اعتماد کی عدم تحریک اعتماد کی، تھی، اس کو ہاں پیش ہاں نہیں ہونے ہاں دے رہا تھا عمران خان، اسی عدلیہ نے بیٹھ کے ہاں پھر اس وہ کو اس کو خوفزدہ کیا، ہاں اور وہ سب اس کو کرنا پڑا. ہاں عدم اعتماد کی تحریک منظور ہوئی. تو پھر ظاہر ہے نواز شریف نے بھی تجربہ کیا، اور اس نے ہاں سوچا کہ یہ جو 2006 میں چارٹ آف ڈیموکریسی ہوئی تھی، اور اس میں یہ جو آئینی ترمیم کا ذکر تھا کہ آئینی عدالت قائم کی جائے گی، ہوں تو وہ درست ہی تھی شاید. ہوں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باوجود ہے کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کی رائے ہے ہوں کہ یہ غلط ہے. لیکن پاکستان کی اگر پوری تاریخ کو مد نظر رکھا جائے، جی اگر عدلیہ کو تجربے کرنے کا حق حاصل ہے، اگر فوج کو تجربے کرنے کا حق حاصل ہے، یا دیگر طاقتور دھڑوں کو، اداروں کو تجربہ کرنے کا ہوں حق حاصل ہے، تو تمام تجربات کی روشنی میں سیاستدانوں کو بھی صورتحال بہتر کرنے کے لیے ہوں کچھ تجربات کرنے کا حق حاصل ہے، حق حاصل ہے. بالکل. اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ تھی تو جب چارٹ آف ڈیموکریسی ہوا تو ہمارے دوست جو اب تنقید کر رہے ہیں اس ترمیم پہ، ان کو ہوں اس وقت تنقید کر لینا چاہیے تھی. ہوں ہوں ہمارے ان دوستوں کو جب 19ویں ترمیم ہوئی، اس پہ بھی ہاں اسی شدت کے ساتھ
تنقید کرنی چاہیے بالکل ایسے ہی ہے، کہ جب بالکل عدلیہ ایسے نے ہی ہے۔ سارے کے سارے وہ اختیارات اس وقت ہتھیار لیے۔ پاپولر بیانیہ نہیں تھا نا، اس سے شاید وہ اتنا فیم بھی نہیں ملتا اور خیر تو اس میں اب سیاستدانوں کا صرف یہ ہوا کہ 87ویں ترمیم جب ہونے لگی تو کچھ فوج کی شاید ضروریات تھیں، ہاں وہ ترامیم چاہتی تھیں، جی تو انہوں نے بھی اپنی ایک ترمیم جی 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 وہ بیچ میں ڈال لی کہ ہم بھی یہ کریں گے، اور شاید جو موجودہ یا جو کچھ ایک سال پہلے کی جو سپریم کورٹ تھی جی وہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ اس سے زیادہ مطمئن نہیں تھی، ہوں تو اس کو بھی وہ کمزور کرنا چاہتی تھی، ہاں تو اس سے پھر وہ ایک فائدہ ملا بالکل سیاستدانوں کو کہ وہ اپنی وہ ترمیم ہاں کر سکیں جی جس میں آئینی عدالت قائم ہو۔ بالکل بس یہ صورتحال ہے۔ ہم جب بھی اس پہ کسی چیز پہ تنقید کریں یا سوچیں کہ یہ غلط ہے یا درست ہے، تو جی اس کے پورے پس منظر کے ساتھ ہمیں وہ چیزیں بالکل بیان کرنی بالکل چاہیے۔ بالکل ایک وقت میں، ایک لمحے میں، جی یا ایک خاص مخصوص عرصے میں ہوں کسی چیز کو سامنے رکھ کے اس پہ تنقید ہاں ہاں نہیں کرنا چاہیے، بالکل پوری صحیح مکمل جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح گندم کی آپ بات کر رہے تھے، جی کسانوں کی، جی جی میرا چونکہ اب کسان گھرانے سے تعلق ہے، آپ جی کا بھی اسی طرح ہاں سے ہے، تو میرا اس پہ بہت ہوتا ہے موڈ کہ اس پہ بات کی جائے، جی یا میں باتیں سنوں ٹی وی ہاں پروگرامز میں ہاں اپنے ویلاگرز دوستوں کے زبانی، جی جی لیکن ان کے پاس یا ان کے تو لیے ٹائم ٹائم ہے نہیں ہاں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، ہوں اور پھر اگر توجہ ہوتی بھی ہے تو ان کے پاس اس کے متعلق معلومات بہت معلومات بھی کم ہوتی کم ہیں، ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ پاپولر بیانیہ بھی نہیں ہے نا پروفیسر صاحب، اس کا یہ ہاں بھی تو مسئلہ ہے شاید نا۔ ہاں شاید ہاں پاپولر بیانیہ نہیں ہوتا، وہ عدلیہ جی پہ بات جی کرنا، فوج پہ جی بات جی کرنا، وہ آ ٹرمپ پہ بات آ کرنا، وہ شاید زیادہ پاپولر جی ہوتا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کسانوں کی جو گندم ہے، پچھلی دفعہ رل گئی گندم، جی 2200 روپیہ من، 2300 روپیہ من، جو شاید اخراجات بھی پورے نہیں ہوئے کسانوں کے، جی اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ گندم بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی، جی اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت پنجاب نے گندم خریدنے سے انکار کر خریدنے سے دیا، انکار کر دیا، بالکل اور بالکل، اس کی یہ سپورٹ پاکستان سپورٹ پرائس بھی مقرر ہی نہیں نہیں کی، جی خریدی ہی جی نہیں، جی اور جو ایک بیلنس قائم ہوتا تھا قیمتوں آ کا، اور ایک وہ اس کو آزاد منڈی میں دھکیل دیا گیا بالکل کسانوں کو، بالکل اور جب تک وہ گندم کسانوں کے پاس رہی، بائیس جی تیئیس سو جی روپے من بکتی رہی، آ جیسے ہی کسانوں کے ہاتھوں سے نکلی وہ 4-5 ہزار روپے تک، 6 ہزار روپے بلکہ تک۔ کمیونٹی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، آج وہ عرفان بھائی نے، شاید ہمارے اپنے کامریڈ عرفان نے جی ایک پوسٹ لکھی ہوئی تھی، وہ ان کے مطابق وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ پسوانے کے لیے لے کے گیا ہوں گندم، ہوں تو 1000 روپیہ من جو ہے وہ پسائی لی جا رہی ہے اب۔ یعنی 25 روپے فی کلو ہاں جی ہاں پسائی جی ہے، پسائی ہے پسائی ہے گندم کی، جی اور قیمت شاید گندم کی بنتی ہے 100 روپے ہاں جی، کلو بھی نہیں ایسے ہی بنتی ہے شاید، ایسے ہی ہے، وہ جو کسان سے جو لی گئی لی قیمت ہے، گئی قیمت ہے۔ ہاں، اور جو اب جو قیمت ہے وہ آنے والے دنوں میں جو مزید اس میں اضافہ ہوگا، اور جو اب آٹے کی صورتحال ہے، ہاں آٹے کی تو صورت ہے۔ وہ ایک الگ ایشو ہے، کیونکہ اس کا غریب آدمی کا جینا جو ہے وہ دوبارہ ہو گیا ہے، تو اور اب میں ٹیچر ہوں، کالج میں پڑھاتا ہوں، تو آؤٹ سورسنگ پہ بھی تھوڑی سی رات آؤٹ کے اس سورسنگ پہ، ہے، جو اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ ہاں جی ہے، اب ہاں کالجز جی کی آؤٹ سورسنگ کی ہاں جی بات ہو رہی ہے۔ ہاں جی اچھا، اسکولوں جو ہے نا، ابھی 15-16 ہزار اسکول جو ہے آؤٹ سورس جی کیے گئے ہیں، جی اور 15-16 ہزار میں کچھ 40-50 ہزار ٹیچر تھے، ہوں جیسے ہی وہ آؤٹ سورس کیے گئے ہیں، یعنی کہ پرائیویٹ اداروں کے یا نجی افراد کے حوالے کیے گئے ہیں وہ اسکول، جی ان سے سرکاری اسامیاں بالکل خالی کر دی گئی ہیں، جی بالکل ختم کر دی گئی ہیں، بالکل تو بالکل اس کا مطلب ہے وہ 40-50 ہزار نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی، نوجوانوں کو وہ نوکریاں نہیں مل ایسے ہی ہے سکے گی۔ ایسے ہی ہے اب ان 40-50 ہزار ٹیچرز کی جگہ جی اب جو ٹیچر پرائیویٹ افراد یا پرائیویٹ ادارے بھرتی کریں گے ان اسکولوں جی میں، جن اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جی وہ ان کو آفر، آپ کو اندازہ ہے کیا آفر کر رہے ہیں وہ ان کو؟ ہاں جی تنخواہ؟ ہاں جی ہاں جی، ہاں جی یہ ابھی جس اسکول کے پاس سے ہم گزر کے جی آئے نا، جی یہ جو روڈ پہ ہے جی ہمارا، جی یہاں پہ 2 ٹیچرز انہوں نے بھرتی کی ہیں، ہوں اور ایک کو وہ دے رہے ہیں 12,000 روپے جو ہوں پرنسپل صاحب ہیں، جی جی اور دوسری ٹیچر کو وہ دے رہے ہیں 8,000 روپے۔ 8 ہزار روپے
مجھے یہ پتہ چلا ہے کچھ علاقوں میں 6,000 روپے ہاں تک جی آفر کیے ہاں گئے جی ہیں. ہاں جی، اور ظاہر ہے دور دراز علاقوں میں آپ، یہ ڈیولپ ایریا ہے تو جی، یہاں پہ یہ حالات ہیں تو غیر تربیت یافتہ مزدور ہوں کی کم از کم تنخواہ ہاں حکومت نے جو مقرر کی، حکومت پنجاب جی نے، وہ شاید 35,000 روپے ہے. 37,000 37,000 ہاں روپے جی ہے. 37 تو ہے. اور یہاں آؤٹ سورس کیے ہوئے اسکولوں میں 6,000 روپے، آٹھ جی ہزار روپے ٹیچر بھرتی جی کیے جا رہے ہیں. جی اس کو کون دیکھے گا؟ ہوں اور اگر 37,000 روپیہ بھی ایک کسی ٹیچر کو تنخواہ دیتی ہے، وہ جو اسکول کو آؤٹ سورس کیا ہاں گیا ہے، تو کیا وہ جتنا پیسہ حکومت دے رہی ہے ہاں اس پیسے میں اسکول وہ چل سکتا ہے پھر، ہاں یا کوئی بھی پرائیویٹ ہاں فرد چلا سکتا ہے؟ ہاں نہیں چلا سکتا، نہیں چلا نہیں سکتا. چلا تو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت خود جی ایسا مواقع پیدا کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو جی بے روزگاری کی حالت میں بالکل یا بالکل نیم بے روزگار ان کو کیا ہاں جائے، ہاں اور 6,000 روپے میں 5,000 روپے کا ہاں ان کے ساتھ مذاق کیا ہاں جائے. بے روزگار ہی ہو گیا بے نا جی، روزگار. بے روزگار کر دیا آپ نے. اور اس کے ملٹیپل ظاہر ہے کہ اس کے ہاں، ایفیکٹس ہیں نا بہت کہ سے وہ افیکٹس ہیں. ہر طرف سے. ایک تو وہ بے روزگاری الگ سے پیدا ہوئی، غریبوں کی جو مفت تعلیم کی سہولت وہ الگ سے ختم ہو ختم گئی. ہو رہی. اور جو یہ اب 8,000 6,000 لے کے کوئی پڑھائے گا تو وہ ظاہر ہے کیا وہ پڑھائے کیا گا؟ پڑھائے گا، کیا وہ بیڑا ہی پڑھائے گا؟ کرے گا. بیڑے وہ گا. ہماری یہاں پہ جو کوئی ٹیچر ہیں 8,000 کی، انہوں نے وہ کوئی سنا میں نے یہ ہے کہ وہ صبح بوری بھر کے لے آتی ہیں، ساتھ کوئی یہ جو سستے قسم کے چپس پاپڑز وغیرہ ہوتے ہیں، اچھا. تو وہ بچوں کو باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، وہ ان کی کینٹین بھی اندر ہی چلتی ہے. ظاہر ہے اب تو جو جس نے ہوں 6,000 روپے لینے ہاں ہیں اس اس نے نے اپنے کچھ تو روزی روٹی کے لیے کچھ بندوبست کرنا ہے، بندوبست کچھ تو تو کرنا وہ ہے بھی نا. استحصال ہے ہاں. ان غریبوں کا ہی کرنا ہے. اور تو ایک دوسرے سے ہی وہ مطلب کر کے اب پوری کرنی کالجز ہے. میں آپ جب آئیں گے، جی کالجز کی اسی جی طرح سے آؤٹ سورسنگ ہوگی. اسکولوں کے لیے تو پھر بھی جو ہے نا جی حکومت یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی ہے، پاکستان کے آئین میں بھی ہے جی کہ 12 سال یا 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم جو ہے جی دینی ہے. جی تو میٹرک کی تک کی تعلیم کے لیے تو حکومت پھر بھی کچھ نہ ہاں کچھ پیسے دے بالکل گی. بالکل ٹھیک ہے، جیسے بالکل آؤٹ سورس کرنے جی والوں جی کو فی طالب علم 700 ہاں 800 روپیہ، ہاں اس میں استحصال ٹیچر کا ہو رہا ہے، جو ہاں نئے ہاں نوجوان بھرتی جی اس میں ہو رہے بالکل ہیں. لیکن اور دیکھیں نا، اس میں ان نوجوانوں کی نوکری کا بھی کوئی ہاں تحفظ نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ایسے وہ ہی ہے. پرائیویٹ جو مالک ہے اسکول کا، وہ جب مرضی اس کو فارغ بالکل کرے، ایسا جب ہی ہے. مرضی یہ میں نکالے. اس پہ یہ چھوٹی سی ایک ایڈ یہ کرنا جی. چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہوتا نا وہ کراچی میں کوئی کسی گٹر کا ڈھکن، ہوں. تو اس پہ تو ہمارا یہ جو پورا میڈیا. پورا میڈیا وہ بھی زور لگاتا ہوں. اور اس پہ واویلا مچا ہوا ہوتا. ہوں. لیکن یہ المیہ ہے کہ یہ کوئی پنجاب کے کروڑوں لوگوں کا چونکہ مسئلہ ہے، ہوں. اور تو یہ میڈیا کی ترجیح میں شامل نہیں ہے، کیونکہ انہوں کروڑوں نے نوجوانوں کا کروڑوں مسئلہ. نوجوانوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے، لوگوں کا مسئلہ ہے. غریب لوگوں کے بچوں کا مسئلہ ہے. تعلیم چھن رہی ہے ان اب سے. کالج میں بچہ 16 سال کے بعد جاتا ہاں ہے نا، جی تو ہاں اس جی کا مطلب ہے کالج کی جو آؤٹ سورسنگ ہوگی، جی اس کے جو اخراجات ہیں طالب علم کے، وہ حکومت نہیں برداشت کرے او گی. ہاں بالکل بالکل جب بالکل. حکومت نہیں برداشت کرے گی، جب پرائیویٹ مالک آئے گا ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہوں انہی بچوں سے اس نے اخراجات پورے کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بلڈنگ کے اخراجات بالکل پورے ایسے ہے، کرنے ہیں، بجلی بالکل کے ایسے بل ہے، کے اخراجات پورے کرنے ہیں، بالکل ملازمین کی ایسے ہی، تنخواہوں کے اخراجات پورے بالکل کرنے ایسے ہیں، ہی، ٹیچرز کی تنخواہوں کے اخراجات پورے کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ ٹیچر کو منیمم تنخواہ پہ رکھے گا، وہاں بھی 8-10 ہزار روپے، ہوں 12 ہزار روپے ہوں ٹیچر کو ہوں رکھے گا. ہوں. ٹھیک ہے. اور طالب علموں سے میکسیمم فیس وہ اور یہ وصول ایسے کرے گا. حالات میں ہو رہا ہے کہ کروڑوں بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں ابھی. باہر ہیں. تو یہ اب ہم ان کو، اگرچہ حکومت والوں کو یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، وزیر کو، سیکرٹری صاحب کو بارہا ہم کہہ چکے ہیں جی کہ شام کے وقت آپ کے ادارے خالی ہیں، ہوں آپ ان پرنسپلس کو کہیں ایچ ای ڈی خود اپنی ذمہ داری لے. ہاں آپ یہاں پہ ٹیکنیکل شارٹ کورسز کروائیں ہاں مختلف قسم کے، بالکل جن سے آپ اپنی بالکل انکم جنریٹ کر سکیں. بالکل بالکل. اور ایسے پروگرام متعارف کروائیں جن میں زیادہ سے زیادہ طالب علم ہوں، انرولمنٹ ہو. ہاں انرولمنٹ ہو. اب کہتے ہیں جی کالجز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں انرولمنٹ کم ہو رہی ہے. ہوں انرولمنٹ کم کیوں ہو رہی ہے؟ آپ جو ہے اپنے ہی اداروں میں ہوں اسامیاں ختم کر رہے ہیں، ہاں ہاں بہت سے ڈپارٹمنٹس ختم کر رہے ہیں. ہاں یوٹیلیٹی سٹورز آپ نے اڑا دیا، بالکل تیس ایسے ہی، ہزار درجہ چہلم کی اسامیاں اڑا دی، بالکل ایسے ہی، 50,000 اب اسکول ٹیچرز کی اسامیاں اڑا بالکل دی. ایسے ہی، ڈاکٹر سارے کے سارے آپ نے کنٹیکٹ پہ بالکل کر دیے، بالکل ہسپتال سارے کے سارے آؤٹ بالکل سورس کر دیے. بالکل اب وہ بالکل. بچے پڑھیں. نہیں وہ گجرانوالہ میں وہ ماس ٹرانزٹ وہ بن رہی ہے ٹرین کا، وہ ہو رہا ہے. اب بچے دیکھیں، اسکولوں سے باہر ہیں تو کیا ہوا اب پروفیسر وہ صاحب؟ بچے جو ہیں یہ
وہ اس کے بعد پڑھیں اور اس پہ خرچہ کریں پڑھائی وہ پہ نہیں پیرنٹس. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ فیصل آباد بھی بنائیں گے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہیں میں پریشان اس لیے ہو رہا ہوں کہ جی بچے جو ہیں جی اسٹوڈنٹ جو ہیں کس جی لیے پڑھیں. پیرنٹس کیوں ان پہ خرچہ کریں جب انہیں پتہ ہے کہ پڑھا لکھا کے بھی کوئی نوکری یہاں پہ ہاں پاکستان میں ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ہوں ان کو کوئی نوکری نہیں ملے ہاں گی. نہیں لیکن اب ایک بچے تو اور اس لیے اسکول سے لیکن باہر ہو رہے پروفیسر ہیں. صاحب ایک اور بھی تو مسئلہ ہے. جب ایک صاحب آئے تو انہوں نے وہ قوم کے مرشد بنے ہوئے ہیں اور یہ قیدی نمبر وہ 800 جو چور ہے وہ اس کے ساری قوم پاگل ہوئی ہوئی ہے اس کے پیچھے, مطلب ایک بڑی تعداد ہجوم. تو پھر ظاہر ہے کہ بعد میں آنے والوں نے بھی سوچا کہ یہی بہترین طریقہ ہے. ویسے ان کا پہلے بھی انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ یہی طریقہ ہے, تو بعد میں ان کو اور ادراک زیادہ ہو گیا ہاں. کہ یہی طریقہ ہے. تو انہوں نے ان چیزوں پہ اب وہ خرچ کرنا ہے ان پہ جس سے ان کو وہ پذیرائی ملے. وہ ٹک ٹاک شک اچھی بن جاتی ہیں. دیکھیں آپ ماس ٹرانزٹ ٹرین کی جی بات کر رہے تھے, آپ جی یہ الیکٹرک بسوں کی بات کر رہے تھے. پبلک ٹرانسپورٹ کا ہونا بری بات نہیں ہے اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, ہونی چاہیے بالکل. اور جہاں بھی کوئی مہیا کر رہا ہے تو وہ درست ہے. جی لیکن صرف پبلک ٹرانسپورٹ سے تو کچھ نہیں ہاں ہوتا. ہاں اور اپنے روزگار دینا ہے, لوگوں سے آپ تعلیم چھین رہے ہیں, لوگوں سے آپ روزگار چھین رہے ہیں, مہنگائی دن بہ دن آپ بڑھا رہے ہیں, لوگوں سے صحت کی سستی سہولیات آپ چھین رہے ہیں, اور دکھاوے کے وہ کیا ہے وہ صحت کارڈ وہ ہاں اور دل کے ہاں عارضے ہاں کے ہاں کارڈ, ہاں 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 کسانوں کے کارڈ. ہاں یار ہاں آپ نے کسانوں کی گندم جی 4,000 جو سرکار کی قیمت خرید تھی 2,200 میں وہ گندم بکتی ہے اگلے سال, ہوں اور اس سے نقصان آپ اگر 40 من بھی کسان کی پیدا ہاں ہوتی ہے, 40 من کو آپ 2,000 سے ضرب دیں جی جی تو 80,000 کا نقصان ہو گیا. ایسے ہی فی ایکڑ آپ اس ایسے کو ہی 5,000 کا کسان کارڈ دے رہے ہیں. ایسے ہی یہ ایسے ہی شرمناک صورتحال نہیں ہے؟ ایسے بالکل ایسے ہی بالکل ایسے ہی مطلب آپ کس کو بیوقوف بنانا چاہ رہے بالکل ہیں ایسے ہی یہ صحت کارڈ, کسان کارڈ, ہاں فلاں کارڈ ہاں نکال کے. تو آپ یہ دیں, آپ پبلک ہاں ٹرانسپورٹ دیں, اچھی بات ہے, لیکن جب آپ روزگار نہیں دیں گے, جب آپ صحت کی سہولیات چھینیں گے, جب آپ تعلیم کی سہولیات چھینیں گے, ان کو جدید خطوط پر استوار نہیں کریں گے تو یہ ٹرانسپورٹ وغیرہ کچھ نہیں کریں سندھ گے. حکومت نے ابھی کوئی لیٹسٹ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ٹیچرز بھرتی کی ہیں پروفیسر صاحب ابھی اس پچھلے سال. لیکن پنجاب میں 2017 سے جی سرکاری طور پہ کوئی ٹیچر بھرتی نہیں نہیں کیا لیکن گیا. ادھر یہ ہمارے کوئی بڑے دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں جی. تو اس پہ نہیں, پالیسیوں کے لحاظ سے دیکھیں نا آپ, ایک لحاظ کچھ ہوتا ہے. ہوں پیپلز پارٹی جو ہے کسی حد تک ایک سوشل ہوں ویلفیئر کی ہوں طرف جاتی ہے. جی جس حد تک ہم چاہتے ہیں اس حد تک تو نہیں جاتی, جی جی یا اور نہیں جا شاید پاتی. گنجائش ہی نہیں ہے سسٹم کے اندر گنجائش نہیں ہے, ان کو نہیں, ان کا منشور کا بھی وہ حصہ شاید نہیں ہے, کیونکہ دکھاوے کا ہی صحیح. جی 1970 کا جو پیپلز پارٹی کا منشور تھا جی جی اس میں 3 اصول تھے, ہوں جمہوریت جی اور مذہب اسلام اور اور سوشلزم, ہاں جی معیشت ہاں ہماری جی ہاں جی سوشلزم. ہاں جی ہاں لیکن جی 1988 میں جب بے نظیر بھٹو آئیں اور انہوں نے طاقت الیکشن کا کیا سرچشمہ. ہاں تو وہ 2 اصول تو وہی رہے, ہاں لیکن وہ سوشلزم جو ہے سوشل ڈیموکریسی میں تبدیل ہو گیا. جی جی تو وہ تبدیلی تو اسی وقت ہوں سے آ گئی تھی پیپلز پارٹی میں, جو بتدریج جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہاں جی چلا گیا. ہاں جی لیکن پھر بھی نسبتاً آپ دیکھیں گے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو کسانوں کے حالات نسبتاً بہتر ہو جاتے ہیں, انہیں فصلوں کی قیمتیں کچھ بہتر ملتی ہیں. ایسے ہی اسی طرح سرکاری ملازمین کی جب پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 سے ہاں 2013 تک ہاں جو رہی, اس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تقریباً 150% اضافہ ہوا. ایسے ہی مہنگائی میں اضافہ ہوا, جی لیکن اس نسبت سے, ہاں بلکہ اس نسبت مہنگائی کی اور وہ نسبت زیادہ اس اور سے وہ پوری تناسب سے. دنیا کے اندر ایک جی, وہ اکنامک ریسیشن اور وہ چل رہا تھا اس دور میں, اس ہاں دور میں. اس دور میں. اور آئل کی پرائسز آل ٹائم ہائی تھی اس وقت, جی. اور وہ پوری دنیا کے اندر ایک معاشی زبو عالی ہوں. تھی, اور اس کے باوجود یہ ساری اچیومنٹس تھیں. تو لیکن جب پیپلز پارٹی جو ہے بہت سی چیزوں پہ سمجھوتا کرتی ہے, چاہے وہ کبھی یہ جو کیا نام ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا,
سرفراز بگٹی، بگٹی، ہاں ہاں، اس کو اپنا بندہ مان لے. وہ اچھا اور اس پہ ہم پھر کرتے ہیں، چلیں مطلب ٹھیک. اس پہ بھی کریں گے، اس پہ ہاں بھی کرتے ہیں بات. جی لیکن اس پہ میں کوئی تھوڑا سا وہ اس سے مختلف سوچتا ہوں، اس پہ تفصیل سے کرتے ہیں جی اس پہ. ضرور لیکن ضرور. میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ اب کافی چونکہ لمبا ہو گیا ہے تو اتنا ہی وہ اس سے زیادہ شاید افورڈ بھی نہیں کرتے ہیں. ہاں چلیں تو ٹھیک ہے. اس پہ لیکن پیپلز پارٹی نے جی 70 کی دہے میں کچھ ایسی ترامیم بھی کی، جی آئینی ترامیم، جی جن جی پہ بات کی جا سکتی ہے، اور جی جو شاید ان پہ مزید تنقید کی جا ہاں سکتی ہے. ہاں، لیکن لیکن اس کی بھی چلیں کوئی شاید جسٹیفکیشن بن ہی جائے، وہ ہاں چلیں اس پہ بات کریں چلیں گے تو ٹھیک اس کو بھی کر لیں گے. تو ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ چلیں ہمارا اس پہ یہ بھی جو آج کے کرنٹ ایشوز ہیں، ہوں. بہرحال اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں ان میں سے اگر کچھ اچیو کیا ہے اور عام آدمی کے لیے اگر کچھ چھینا ہے سسٹم سے، تو وہ تو بہرحال ہمیں ہاں اس پیپلز حد پارٹی تک کے ہم کہہ علاوہ کوئی سکتے اور ہیں دوسرا نظر کہ نہیں آتا نا. موجودہ سسٹم میں، جی یا سسٹم کے اندر ہاں رہتے ہوئے، اس جی سسٹم کے اندر جی رہتے ہوئے جی کچھ نسبتاً بہتری عوام کے لیے اگر ہاں، کی ہے تو وہ پیپلز چلیں پارٹی نے جب وہ کی. پرولتاری انقلاب عرفان بھائی لوگ لے کے آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے. ہاں ہم بھی ساتھ ہوں گے بے لیکن شک. ہاں ہاں، لیکن اس سے پہلے تو کم از کم کوئی گنجائش نکالیں تھوڑی. تو چلیں جی، آپ سب لوگوں کی سما خراشی رات کے اس پیر، اور یقیناً میں یہ ظاہر ہے لوگوں کے سامنے سننے کے لیے تو پیش کروں گا کل ہی، تو وہ برل اس کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ. اور السلام علیکم. یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جاری رہے گا، اور اس پہ مزید بھی ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے اور آپ لوگوں کے سامنے وہ اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تھینک یو.